बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट रूम में खुश आमदीद। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ और पाकिस्तान की सियासी इस्तेहकाम के साथ मुआशी इस्तेहकाम की तलाश में हैं। हमेशा ये कहते आए हैं कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता तब तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से कुफर शिकंजे में लेने की तैयारी कर रहा है और भारत जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी किए हुए है। एक तरफ जो जंग है, आलमी जंग के जो दायरे हैं वो पाकिस्तान के करीब आते दिखाई देते हैं। ईरान पर अटैक हो रहे हैं और ईरान जो है वो रिटेलिएट करने को तैयार जो है वो नहीं है, किसी किस्म की जो है वो आगे झुकने को तैयार नहीं, रिटेलिएट कर रहा है। और ईरान ने वादे तौर पे कह दिया कि वो जौहरी प्रोग्राम पे कोई समझौता नहीं करेगा और ना ही जौहरी प्रोग्राम पे बातचीत हो सकती है। हम किसी और जगह पे किसी और दफ़ा इस मुद्दे को हम डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ इस वक्त जंग के अंदर मशगूल है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स पर कशीदगी जारी है। पाकिस्तान को इस वक्त क्या फ़ैसले करना होंगे, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे देखती हैं। चेयरमैन नज़रियाती पार्टी शहीद हैदर सालवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहीद सालवी साहब, पाकिस्तान का जिस तरह से इस वक्त नक्शा खींचा जा रहा है, चारों तरफ से दुश्मनों के अंदर घिर चुके हैं। इसराइल हमारे पड़ोस में पहुंच चुका है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारी कशीदगी है। भारत किसी वक्त भी पाकिस्तान के ऊपर पर तोल रहा है। क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए और पाक अफ़गान जो कशीदगी है इसको हम किस तरह से डाउन कर सकते हैं इस सारी सिचुएशन में? देखिए, सबसे पहले तो अगर इसको सीरियसली देखा जाए पाक अफ़गान कशीदगी को, तो हमें बिलफोर मौलाना समीउल हक के वारिसों का, मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वारिसों का और मौलाना फजल रहमान साहब की खिदमत भी इसमें लेनी चाहिए, तकी उस्मानी साहब की खिदमत भी इसमें लेनी चाहिए और एक जयद उलमा के डेलीगेशन को, वफ्द को भेजना होगा अफ़गानिस्तान और एक सिंसियरिटी के साथ बात करनी होगी कि आप हमारे भाई हैं, हमारी नाराज़गी, हमारी दुश्मनी आप लोगों से नहीं है। हम सिर्फ एक मुतालबा करते हैं कि जो आस्तीन के सांप आपने पाले में, ये कल आपको भी डसेंगे, डेट इज BLA एंड TTP, और ये दे विल क्रिएट इश्यूज फॉर यू। और जो मोदी आपको आज गारंटी दे के बैठा हुआ है, वो अपने आप को नहीं बचा सकता, वो आपको कैसे बचाएगा? और जब आपको वो गारंटी दे रहा था, मुल्ला मुत्तकी साहब उस वक्त हिंदुस्तान में थे और पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स कर दी थी अफगानिस्तान में टेररिस्ट हाइड आउट्स पे, तो मोदी तो तब कुछ नहीं कर सका जब आप दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। वो आपको गारंटियां दे रहा था अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम आपका साथ देंगे। फिर जब हमने आपके वहां आके दहशतगर्दों को मारा, आप कहते हैं हमारी खुद मुख्तारी पे हमला हो गया, तो मोदी क्यों नहीं आया आपकी मदद को? मोदी ने आपको 20 एम्बुलेंसें दी जो कि सही तरीके से इक्विप हो गई थी। तो कहने का मकसद अल्टीमेटली ये है, ओके सोके वक्त में आपके अगर कोई काम आया, डेट इज पाकिस्तान, और हम लोग भाई हैं, भाइयों का छोटा मोटा इख्तिलाफ आपस में हो जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इसको ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान आलमी सतह पे जो अमन की कोशिशें कर रहा है, तो हिंदुस्तान को वो हजम नहीं हो रही। हिंदुस्तान डायरेक्टली अटैक करने जोगा नहीं रहा, उसने पिछले मई में देख लिया था, अब वो हमें अफगानिस्तान के जरिए छेड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर शैलवी साहब अफगानिस्तान भारत के कहने पे ये कर रहा है तो फिर तो हम बराह रास्त अगर अफगान के साथ निबरत आजमाए तो भारत के साथ लड़ाई कर रहे हैं। सर, मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर भारत डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि हमेशा से इन तमाम लोगों की हरकत यही रही है कि वो मुसलमानों को ही इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, जब बराह रास्त खुद नहीं आ सकते। जिस तरीके से अरब रियासतों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, हमारे ही एक अरब रियासत को इस्तेमाल किया गया PLA को सपोर्ट करने के लिए बलूचिस्तान में, और अब वो खुद इतने बैकफुट पे चले गए जो गवादर नहीं बनना देना चाहते थे कि आज से 10 साल तक, अगले 10 साल तक मुझे कोई यूरोपियन या रशियन जो है वो टूरिस्ट वहां जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो बदनीयतों को बदनीयती की सजा तो मिलती है। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि किसी और का टाउट बन के रहने से बेहतर है इंसान अपनी इज्जत की जिंदगी जिए और 2 वक्त की जगह मैं कहता हूँ 1 वक्त की रोटी खा ले।
لیکن عزتدار کھا لے، اور افغانیوں نے غلط فیصلہ کیا ان کی گورنمنٹ نے اس وقت. وہ جب تک آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تک وہ لڑتے رہے ملا عمر مجاہد کی فوج بن کے، تو ان کو عزت ملی دنیا میں. پاکستان کا ایک ایک شہری ان کی رسپیکٹ کرتا تھا، بلا تفریق مسلک ان کی رسپیکٹ کرتا تھا. لیکن جب سے وہ ملا مودی صاحب کی فوج بنے، تب سے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن چکی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری جانب چونکہ ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے آغاز میں بھی ہم نے کہا ایران کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس خطے میں امن لے کے آیا جائے. اس خطے میں اگر امن آئے گا، خلیجی ممالک بھی امن سے رہ سکتے ہیں. امریکہ اور اسرائیل کسی صورت بھی جو ہے اس خطے میں امن نہیں چاہتے. عراق شام کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، لبنان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، غزہ جو ہے وہاں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. امریکہ کو اب تو واضح طور پہ یہ نظر آ گیا کہ اسرائیل امریکہ کو کنٹرول کرتا ہے، نہ کہ امریکہ اسرائیل کو کنٹرول کرتا ہے. اور ان مذاکرات کے آڑے بھی اسرائیل آیا. شاید اسرائیل کو بھی حزم نہیں تھا کہ پاکستان جو ہے وہ امن کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان پوری دنیا کے نظروں میں ہے، اور پاکستان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اسلام آباد ڈسکس کیا جا رہا ہے. اس ساری صورتحال میں جب ہم نے ہر ممکن کوشش کر لی ہے امن کے لیے کہ ہم اس خطے میں امن لے کے آئیں گے، اب کیونکہ واضح کرنی ہوگی پوزیشن. ایک طرف پاکستان سعودی عرب کے دفاع کے لیے معاہدہ کر کے بیٹھا ہے، پاکستان کی فضائیہ، پاکستان کے افواج اس وقت سعودی عرب کے اندر موجود ہیں. دوسری جانب ایران ہمارا ہمسایہ ہے. پاکستان میں مسلکی لحاظ سے دیکھیں تو ایران اور سعودی عرب کے دونوں کے ساتھ یہاں کی عوام کی جو ہے وہ ان کے ساتھ دلی رغبت ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کو پھر واضح فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم آیا کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ امریکہ جتنے بھی اٹیک کرنے جا رہا ہے اب دوبارہ، وہ تمام عرب ممالک سے اور سعودی عرب کی سرزمین استعمال کرے گا. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اول تو پاکستان نے ایک پازیٹیو رول یہ پلے کیا کہ عرب ممالک کو نہیں لڑنے دیا، اسپیشلی سعودی عرب کو ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہونے دیا ایران کے اگینسٹ. اور ایران نے جتنا وہاں امریکن بیسس پہ اٹیک کیا، اس کی جوابی کارروائی کا جو عرب کہتے تھے کہ ہم حق رکھتے ہیں، اس پہ بھی عربوں کو روکا کہ بھائی آپ پہ اٹیک نہیں ہوا. جس طریقے سے خانہ کعبہ میں موجود بتوں کو توڑنا خانہ کعبہ پہ اٹیک نہیں ہے، اسی طریقے سے عرب ممالک میں موجود شیطانی اڈوں کو اگر توڑا جائے تو وہ عرب ممالک پہ حملہ نہیں ہوتا. ایک ڈپلومیٹک لینگویج میں ہم نے انہیں سمجھایا. ہم اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ اس طریقے کا اٹیک ہوتا ہے تو میرے خیال ہے سعودی عرب کی زمین براہ راست استعمال نہیں ہونے دے گا پاکستان. اور اگر ایران ریٹیلیٹ کرتے ہوئے سعودیہ یا کسی بھی ملک میں امریکی اڈوں پہ حملہ کرتا ہے تو پاکستان کم وقت میں، جہاں تک میرا پورا یقین ہے، پاکستان کسی صورت میں ایران کے اگینسٹ پریکٹیکلی نہیں جائے گا. پاکستان کو اس وقت ہماری گورنمنٹ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم کسی بھی معاملے میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امریکہ کو کہ یورینیم آپ حوالے کر دیں، تو پھر اگلی باری ہماری ہے. ایران از دا لاسٹ لائن آف ڈیٹرنس. آج اگر ایران سرنڈر کرتا ہے تو پھر پوری دنیا کا پریشر صرف پاکستان پہ ہوگا، کیونکہ وی وڈ بی دا لاسٹ مسلم کنٹری جس کے پاس یہ سارے اثاثے موجود ہیں، دا فرسٹ اینڈ لاسٹ مسلم کنٹری. ایران تو پھر انڈائریکٹلی کلیم کر رہا ہے، ہم تو ڈائریکٹلی کلیم کرتے ہیں. تو اس پہ تو دنیا گدھوں کی طرح ہمیں نوچنے کے لیے آ جائے گی. تو جتنا ہم کوشش کریں وہ یہی ہے کہ ہم ایران کی سالمیت اور اس کی خود مختاری پر نہ ایرانی خود سمجھوتا کریں، نہ ہم انہیں سمجھوتا کر رہے تھے. اور جتنا ہو سکتا ہے ڈپلومیٹیکلی ہم ان کا سپورٹ کریں، اور بلو دا ٹیبل جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے، انٹیلیجنس شیئرنگ میں بھی اور باقی معاملات میں بھی، اپنا برادر ملک، مسلم ملک اور پڑوسی ملک ہونے کے ناطے. ٹھیک ہے. اچھا سیلوی صاحب، ہمیں یہاں پہ بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جس طرح سے سیلوی صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک عام کردار ہے اور پاکستان کلیم کرتا ہے جوہری پروگرام کو، پاکستان کے پاس ایٹم بم موجود ہے، تو ان تمام قوتوں کا جو ہے وہ نشانہ پاکستان کی طرف ہوگا. اگر آج ایران کو گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بڑا مشکل ہوگا. حالانکہ اس بات کی باقاعدہ طور پہ تائید کی گئی کہ ایران سپر پاور نہیں ہے، لیکن سپر پاور کی طرح
کھڑا ہوتا ہے, جواب دیتا ہے, بات کرتا ہے, مذاکرات میں بھی ایک سپر پاور کی طرح بات کی ہے. تو ایران کا کردار یہاں پہ بڑا مضبوط ہے. اس نے اپنی سرزمین کا دفاع کیا, تمام اعلیٰ لیڈرشپ جو ہے اس نے کھو دی پہلے فیز میں, لیکن اس کے باوجود جب مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھا تو ایک سر اٹھا کے بیٹھا ہوا تھا, اور امریکہ ایک ہاری ہوئی جنگ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ جیتنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا, اور پاکستان کا کردار تھا کہ ہم خطے میں امن لے کے آئیں. اب بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جس طرح سے بریک پہ جانے سے پہلے بات چیت جاری تھی, چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی شہید حیدر سالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سالوی صاحب سے بات کر رہے تھے ہم. سالوی صاحب, چونکہ آپ نے کہا بریک پہ جانے سے پہلے کہ پاکستان جوہری پروگرام کلیم کرتا ہے, ایران ابھی تک اس فیز میں داخل نہیں ہو سکا, بھی کوشش کر رہا ہے, لیکن وہ اسرائیل کے نشانے پر ہے. پاکستان تو چبھتا آیا اسرائیل کی آنکھوں میں, اور تمام ایسی قوتوں کے, تمام شیطانی قوتوں کی آنکھوں میں چبھتا ہوا ایک تیر ہے. پاکستان قطعاً برداشت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود الحمدللہ پاکستان نہ صرف قائم و دائم ہے بلکہ شاد و آباد اور اپنی پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہے, اور آج خطے کا باپ بن کے ثابت کر رہا ہے کہ پاکستان کا وجود اپنی جگہ پہ حق پر ہے, قائم ہے, اور ہمیشہ انشاءاللہ تا قیامت اسی طرح سے رہے گا. یہ تو جذبہ ابو الوطنی ہے جو آپ اور میرے سمیت تمام پاکستانیوں کے دلوں میں ہے. چونکہ ہم خطے کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ چونکہ ایران برسوں سے رہ رہا, ہزاروں سال کی اس کی تاریخ ہے. اگر ایک بات ہے, ایک تجزیہ اس پہ میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ ایران اگر اپنے دفاع کے لیے جوہری پروگرام کا آغاز کرتا ہے تو اس پہ دہشت گردی کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے, اس پہ پابندیاں آ جاتی ہیں. لیکن دوسری جانب تمام اقوام عالم کو یہ نظر نہیں آتا کہ اسرائیل کے پاس جو جوہری پروگرام ہے وہ کس مقصد کے لیے ہے, جو غزہ کے اندر خون کی ہولی کھیلتا رہا اور ابھی کھیل رہا ہے, لبنان کے اندر جو صورتحال پیدا کی ہے, اور تمام خطے کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی ہم فساد دیکھیں پیچھے اسرائیل کا ہمیں ایک آشیرواد نظر آتا ہے, اسرائیل کھڑا نظر آتا ہے. تو اقوام عالم اسرائیل کی جانب یہ انگلی کیوں نہیں اٹھاتا؟ سر, اقوام عالم اسٹینڈز نو ویئر. اقوام عالم از نتھنگ. دنیا کا قانون ہے جس کی لاٹھی ہے اس کی بہن سے. ہم لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے. ہمارے مسجدوں میں پچھلے 70-80 سالوں سے اسلام امن کا درس دے رہا ہے. اسلام غیرت کا درس ہماری مسجدوں میں نہیں دے رہا. اسلام صرف تبلیغ کا درس دے رہا ہے. اسلام یہ نہیں بتا رہا کہ جب بیٹی اغوا ہو جائے تو پھر سروزے پہ نہیں جایا جاتا, پھر بیٹی کو بازیاب کرایا جاتا ہے. اسلام یہاں یہ درس دے رہا ہے کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. ہم لوگوں نے ایکچوئل اسلام پڑھانا چھوڑ دیا بچوں کو. نصاب تعلیم سے سلطان صلاح الدین ایوبی ہم لوگوں نے نکال دیا ہے. ہم نے نصاب تعلیم سے سلطان نور الدین زنگی کو نکال دیا ہے. ہم نے نصاب تعلیم سے ٹیپو سلطان کو نکال دیا ہے. آپ کا بر صغیر کا لیڈر تھا ٹیپو سلطان, لیکن وہ مجسمے اور اس کے اقوال ایران میں لکھے ہوئے ہیں کہ شیر کے ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. آپ کا شاعر مشرق تھا علامہ اقبال, لیکن اس کا ایک پہاڑ اور گلیری, ایک مکڑا اور مکھی, اور ایک لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اس کے علاوہ ہم نے اقبال نہیں پڑھایا. لیکن مرد حر محکم سے ورد لا تخف, ماں بمیدہ سر بجیب و سر بکف, ماں کلیسا دوست ماں مسجد فروش, اوز دست مصطفیٰ پیمانہ نوش. یہ کلام پڑھانے والے ایرانی ہیں. انہوں نے اصل اقبال کو سمجھا کہ مرد حر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب میں اپنا سر جیب میں لے کے پھر رہا ہوتا ہوں وہ سر بکف پھر رہا ہوتا ہے, اور میں جب کلیسا دوست اور مسجد فروش بنا ہوا ہوتا ہوں تو اس کو بارگاہ مصطفی سے پیمانے آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایران نے ڈاکٹر علی شریعتی جیسے لوگ جو اقبال کے شاگرد تھے, انہوں نے انقلاب کے لیے پوری راہ ہموار کی. ہم نے اقبال پہ پابندی لگا دی. ہم نے اقبال کی غیرت اور حمیت کے پیغام پہ انڈائریکٹلی پابندی لگا دی. یوم اقبال کی چھٹی پہ پابندی لگا دی, اور یہ بھی یوم قائد پہ بھی چھٹی پہ پابندی ہو جاتی اگر اس دن کرسمس نہ ہوتی.
یہ تو بھلا ہو کہ اس دن کرسمس کا تہوار ہوتا ہے تو ساتھ قائد اعظم کا بھی بھرم رہ جاتا ہے، ادروائز تو شاید ان کو بھی فراموش کرنے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. بیچ میں تو یہ بھی باتیں چل رہی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو اور کیا پتہ میاں صاحب کی تصویر پاکستان کے روڈ پہ لگا دی جائے. تو ہم لوگ تو احسان فراموش قوم ہے. واپس کمنگ ٹو ورڈز یور کوسچن کہ بھی اقوام عالم سٹینڈ کا کرتی ہے. اچھا اقوام عالم شہید اسامہ بھائی صاحب، جی چونکہ جی آپ بڑا قیمتی گفتگو کر رہے تھے، چونکہ پاکستان میں اکثر ایک زد میں رہتا ہے، مختلف قسم کی افواہوں کی اور رومرز پھیلے ہوتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جی اسرائیلی اور امریکی لابی اور قادیانی لابی پاکستان میں بڑی سرگرم ہے. آج میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جب اسلام آباد شہر اقتدار میں آپ نے اسرائیلی پرچم کو پھاڑا، کہیں آپ کو کہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کہیں کسی ادارے کی جانب سے، کسی شخصیت کی جانب سے آپ کے کام کو سراہا گیا، یا آپ کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ آپ یہ کس طرف چل پڑے ہیں، اس سے بہتر ہے آپ ایک اسٹوڈنٹ تحریک اور چلا دیں، کوئی اور کام کر لیں، یا آپ کہاں اسرائیل امریکہ کے ساتھ پنگے لینے میں جڑ گئے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک اپریسیشن کی بات ہے تو کسی نے بھی اپریشیٹ نہیں کیا، سرکاری تو کسی نے نہیں کیا. اور اگر اپریشیٹ کرنا ہوتا تو وہ خود یہ کام کر لیتے، کیونکہ اسلام آباد میں وہ بندہ موجود تھا اور 27 دن سے موجود تھا. ان کی جرت نہیں تھی کہ اسے جا کے اٹھاتے. انہیں پتا تھا کہ 24 سال پہلے اگر قوم کی بیٹی نے یہ کام کرنے کی کوشش کی تو ابھی تک گوانتانامو بے میں ہے، امریکن جیل میں. تو جہاں تک بات ہے کہ مشکلات کیا ہوئی، دیکھیں ہم نے ڈے پس سے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے دھرنے بھی دیے، ریلیاں بھی نکالی، ہم پہ کبھی پرچہ نہیں ہوا. لیکن یہ ایکٹ کرنے کے بعد تواتر سے جو ہے بہانے سے پرچے ہوئے ہیں اور مسائل پیدا ہوئے ہیں. تو لابیز تو ایکٹیو ہوتی ہیں. لابیز تو ہم نے اوور آل اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے لیے بھی کئی دھرنے دیے، ریلیاں نکالی. ہمارے خلاف کبھی کوئی رپٹ بھی لکھنے کی کسی کو جرت نہیں ہوئی. لیکن یہ ساری جرتیں تب بحال ہوئی ہیں جب ہم لوگوں نے وہ خیمہ اکھاڑا تھا. آئی ڈونٹ نو کون سی لابیز ہیں جو ایکٹیو ہوئی بھی ہے، لیکن یہ خاموشی سے اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں. اور یہ لابیز تبھی سامنے آتی ہیں جب یہ ملک براہ راست آپ کے اگینسٹ آ جاتے ہیں، حالت جنگ میں آ جاتے ہیں. تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی پن پوائنٹس، آپ کی لوکیشنز، آپ کے جنرل آفیسرز کی لوکیشنز، آپ کے صدر وزیر اعظم کی لوکیشنز دشمن کے پاس موجود ہوتی ہیں. اور دس از واٹ ہیپنڈ ان ایران. اور آج بھی ہماری 23 مارچ کی پریڈ میں جو بندہ مقرر ہوتا تھا، جو بندہ وہاں کا کمنٹیٹر ہوتا تھا، احمد قریشی، وہ اسرائیل کے دورے کر کے آ گیا. اس نے کیا کچھ نہیں بیچا ہوگا قومی راز کو. آپ کا اسلام آباد میں 5 اسٹار ہوٹلز میں ساری میٹنگز اٹینڈ کرنے والا جو ایک پیر مدثر شاہ ہے، وہ اسرائیل کے دورے کر کے آ گئے. ہر دوسرے ہفتے وہ امریکن ایمبیسی جاتا ہے اسرائیلیوں کو ملنے. پاکستان میں اسرائیل کی ایمبیسی نہیں ہے تو وہ کیا مطلب کوئی اسرائیلی ایجنٹ نہیں موجود؟ امریکن ایمبیسی از پلئنگ دی رول آف اسرائیلی ایمبیسی. تو وہ ہر دوسرے ہفتے وہاں پہنچا ہوتا ہے. آپ کے آئی بی ایم آئی کے پاس یہ، آئی ایس آئی کے پاس یہ سیلوی صاحب، بڑے بڑے سیاستدان مختلف طریقوں سے ٹی وی شوز میں، پرائیویٹ محفلز میں، مختلف تقریبات میں یہ بات کرتے نظر آئے کہ جی پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم نہ کر کے کون سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں. پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے تو بہت سارے معاشی فائدے آ جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا، پاکستان شاید سونا ہی گلنا شروع کر دے گا. تو یہ جو ایک بیانیہ سیٹ کیا جا رہا ہے، اور جو ہمارے خاص کر نیشنل میڈیا پہ بے دریغ نیتن یاہو کو دکھایا جاتا ہے، یہ ساری سچویشنز آپ کیا دیکھتے ہیں کہ راستے ہموار ہو رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو ایک چیز عرض کروں. بیچ میں کچھ ایسے آفیسرز ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہیں، جو آپ کے سول سرونٹس ہوتے ہیں، شاید باقی فورسز کے بھی ہوں، سرکاری ہوں، جو 2-4 جماعتیں زیادہ پڑھ جاتے ہیں. ایک تو وہ مذہب بیزار بھی ہو جاتے ہیں نا، مسئلہ یہ وہ ذرا زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو وہ خدا سے بڑے بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو اس کی بہت ہی نیچ سوچ ہے اور بڑا محدود علم ہے کہ اگر ہم انہیں تسلیم کر دیں تو ہم کوئی جو ہے نا سونا اگلنے لگیں گے. ہم نے 80,000 اپنے بچے، اپنے لیفٹینٹ، اپنے کپتان اور اپنے ینگ میجرز، اپنے صوبیدار میجر، اپنے لانس نائک، اپنے حولدار، ہم لوگوں نے اور سپاہی قربان کیے. 70-80 ہزار اور عام سویلین کی قربانی دی. اور اس کے بعد امریکہ نے ہمیں کہا کہ تم نے کیا کیا ہے ہمارے لیے. وہ 80,000 قربانیاں جو غیروں کی مسلط کردہ جنگ کی وجہ سے ہماری قوم نے بھگتی ہیں،
کیا اس کے عوض آپ کو کچھ ملا؟ کیا زمین سونا اگلنے لگ گئی؟ کیا دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا. پھر اس کے بعد آپ نے افغانستان اور پاکستان کی تا حیات دشمنی مول دی. آپ نے ان کو اڈے دے کے اپنا رستہ دے کے تا حیات اپنے لیے ایک درد سر بنا دیا. اور پھر آپ مانتے بھی ہیں کہ ہم سے ماضی میں غلطی ہوئی ہیں. تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر کے بہت کچھ ہم لوگوں کو مل جانا ہے؟ دبئی کو کیا ملا؟ دبئی ایک ہنستا مسکراتا ملک تھا, ایک انٹرنیشنل پروسٹیٹیوٹ تھا, اور ایوری ون واز انجوائنگ دیئر لائف اوور دیئر. اور دا مومنٹ اٹ ایکسپٹڈ اسرائیل, تو وہ پروسٹیٹیوٹ بھی کسی کام جوگہ نہیں رہی. لوگوں نے اس کو بھی دھتکار کے پھینک دیا. کیا ہوا؟ ایران کی 4 میزائلوں کی مار تھی وہ, اور ان کا اپنا کچھ بھی نہیں تھا, اور ان کے آرٹیفیشل بیوٹی تھی. آپ ہمارے گلگت بلتستان میں آپ کو نیچرل بیوٹی ملے گی, آپ آزاد کشمیر میں آپ کو نیچرل بیوٹی ملے گی. وہاں تو مصنوعی ساری خوبصورتی تھی, اور وہ 4 میزائلوں کی مار تھی ساری خوبصورتی. 4 سڑکیں ٹوٹل پورے دبئی میں, جس میں بڑی بڑی عمارتیں ہیں, باقی تو سارے کھنڈرات ہیں, باقی تو سارے صحرا ہیں, اور ہے کیا وہاں پہ؟ اور انہیں تسلیم کر کے کیا انہیں مل گیا؟ آج وہ اتنے مقروض ہونے پہ آ گئے ہیں کہ ان کے جتنے بھی انٹرنیشنل انویسٹرز تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے. لوگ اپنا پیسہ بینکوں سے نکال رہے ہیں, ان کے پاس ہے نہیں لوگوں کو پیسہ دینے کے لیے. ہم سے محنت کر رہے ہیں کہ یار ہمارا پیسہ واپس کر دو, ہم نے لوگوں کے قرض اتارنے. تو اب تو وہ دے اسٹینڈ نو ویئر. تو جن ملکوں نے تسلیم کیا ان کو کیا مل گیا جو ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے؟ تو ایسے لوگ, یہ ان کی ذاتی سوچ ہوتی ہے. پاکستان کی اسٹیٹ کی پالیسی یہ نہیں ہے, اور نہ کبھی ہوگی. اور اگر کوئی اس طرح کی اسٹیٹ کی پالیسی بنانا چاہے گا تو ہمارے پہلے نشانے پہ وہ شخص ہوگا, اور ہماری طرف سے سب سے پہلا علم بغاوت بلند ہوگا. اور پالیسی وہی ہوگی جو قائد اعظم نے سیٹ کی ہے, وہی. اس سے ایک انچ ہم آگے پیچھے نہیں ہوں گے. اور ایک چیز آپ فیلڈ مارشل کو کریڈٹ دیں کہ اس نے پاکستان اور امریکہ اور پاکستان اور ایران کی ملاقات کے درمیان, دونوں جھنڈوں کے درمیان قائد اعظم کی تصویر رکھوا کے یہ واضح پیغام دے دیا تھا اس ناجائز ریاست کو کہ بھائی ہم اس محمد علی جناح کی اسٹیٹمنٹ سے دائیں بائیں ایک قدم بھی نہیں ہوں گے. آپ کو یاد ہے کہ آج سے 1 سال پہلے آپ کا ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کہتا تھا کہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں, اور ہم جو ہے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکتے. لیکن آج وہی خواجہ آصف ہے جو اسرائیل کو وہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے جو سیالکوٹ میں لوکل آپ ہوٹل میں بیٹھ کے بھی نہیں دے سکتے. تو اب پاکستان تھوڑا بہت دلیری کی طرف آ رہا ہے. پہلے ہم ضرور بزدل تھے, ہم نہیں, ہمارے حکمران بزدل تھے, لیکن مودی کا جو ہمارے اوپر اٹیک ہوا تھا وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ثابت. مودی کا احسان ہے ہم پہ کہ اس نے اپنے جان گروا لی اور ہمیں عزت دے دی. ایگزیکٹلی. اور یہ احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ بار بار وہ الیکشن جیتے. بہت شکریہ شہید سیلوی صاحب, آپ نے وقت دیا, بڑی پیاری گفتگو کر رہے تھے شہید حیدر سیلوی صاحب, اور اس تمام تر صورتحال پہ انہوں نے گفتگو کی ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مودی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہم پہ اٹیک کیا, اور ہم نے آپ کے 11 خوبصورت قیمتی جہاز گرائے, اور ان 11 خوبصورت قیمتی جہازوں کو گرانے کے بعد جو اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اس کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے. بہت شکریہ مودی صاحب, آپ نے اپنے جہاز گروا کے پاکستان کو پوری دنیا میں روشناس کروایا کہ یہ ہے وہ ملک, یہ ہے وہ فضائیہ جو بھارت کے 11 خوبصورت قیمتی جہازوں کو زمیں بوس کرتی ہے اور اپنی داغ بٹھاتی ہے. پاکستان کی فضائیہ کی قوت, پاکستان فضائیہ کی طاقت کا مظاہرہ, ہواؤں کے بادشاہوں کا جو تذکرہ کہا گیا کہ پاکستان کی فضائیہ ہواؤں کی بے تاج بادشاہ ہے جس نے رافیل جیسے جدید طیاروں کو زمیں بوس کر کے بھارت کو ناکوں چنے چبوا دیے. اور ہم نے صرف اور صرف بھارت کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا, ہم نے اسرائیلی ٹیکنالوجی کے ساتھ مقابلہ کیا, ان کے ڈرونز گرائے, ہم نے فرانسیسی طیاروں کو گرایا, ہم نے روسی دفاعی سسٹم کو ناکوں چنے چبوا دیے. تمام سپر طاقتوں کو پاکستان نے ایک جھٹکے میں تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا, اور پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے. پاکستان کی طرف سے کوئی بھی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا اس آنکھ کو نکال دیا جائے گا. کہ پاکستان کے جو شہینوں نے, ہواؤں کے بے تاج بادشاہوں نے جس طرح سے قوت کا مظاہرہ کیا, یہ رہتی دنیا تک مثال رہ جائے گا. اور مودی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ہم سے جہاز گروائے, اور آج ہم خطے کے چودھری بن کے بڑے بڑے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب ایک طرف امریکن جو اہلکار بیٹھے ہوتے ہیں, ایک طرف ایرانی اہلکار بیٹھے ہیں,
اور بیچ میں ہم قائد اعظم کی تصویر رکھ کے یہ پیغام دیتے ہیں کہ فیصلہ وہی اور قانون وہی چلے گا جو قائد اعظم نے کہا اسرائیل کے متعلق کہ ہم اسرائیل ایک ناجائز ریاست کو جو کہ مسلم امہ کے سینے میں خنجر گھونپا گیا ہے اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ اسرائیل کو واضح پیغام تھا اور اس کے لیے یہ جو بھی جس نے بھی قدم اٹھائے چاہے وزیر اعظم پاکستان ہوں یا فیلڈ مارشل ہوں دونوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بہرحال اس پوائنٹ آف ویو پہ ہم ہزار پولیٹیکل اختلافات لے کے بیٹھے ہوں لیکن یہاں پہ داد دینی بنتی ہے کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے۔ پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جو فرمایا کہ ہم اسرائیل کو قطعاً تسلیم نہیں کریں گے اس پر کاربند رہنا پڑے گا اور اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اس تمام تر صورتحال پہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔